अस्सलाम वालेकुम। होम टीवी पर मैं हूँ सिप्तान जाफरी। आपके इल्म में है कि हम होम टीवी पे एक सिलसिला हमारा है होम क्लिनिक। होम क्लिनिक में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स तशरीफ़ लाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल आफरीदी। डॉक्टर साहब का नाम जब आप नफ्सियात के अमराज के इलाज के हवाले से गुफ्तगू हो रही हो तो डॉक्टर इकबाल आफरीदी का नाम उसमें सर फहरिस्त नज़र आता है। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ होम क्लिनिक में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? शुक्रिया, आपको अल्लाह खुश रखे। डॉक्टर साहब इतना वसी शुबा है आपका और उसमें ज़ाहिर है हम वो सवालात रखते हैं जो आम हमारे जो सुनने वाले हैं वो उन तक वो मैसेज पहुँचे। नफ्सियाती अमराज की आजकल दुनिया भर में जो सूरत हाल है वो क्या है, मुख्तसरन मैं चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और इस मौजू पे बोलने का मौका दिया। दरअसल एक तो ये कि नफ्सियाती अमराज से कोई इंसान, कोई शख्स, कोई मुल्क मुस्तस्ना नहीं, और कोविड के बाद तो सूरत ठीक ठाक डिस्टर्ब हो गई है, ज़्यादा हो गए हैं मसले मसाइल। उसकी वजह यह है कि लोगों के माशी प्रॉब्लम हो गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, और फिर ये कि इनकम जनरेशन कम हो गई है। इसकी वजह देखा ये गया है कि पूरी दुनिया में हर 4 में से 1 को नफ्सियाती मसला है। हर 4 में से 25% को। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उससे थोड़े और ज़्यादा डिस्टर्ब है। और पाकिस्तान में जो इलियास मिर्ज़ा और रिचल जिंकन जो लंदन इंस्टीट्यूट की साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने सारे जो रिसर्च तहकीक हुए थे उसका निचोड़ निकाला और कहा कि 34% अफराद को पाकिस्तान में एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, मिक्स है। यूरोपियन मॉडल में अलग-अलग होती है, इसमें मिक्स है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर मसले मसाइल इतने हैं, खौफ, डर, मुआशी महंगी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो एंग्जाइटी डिप्रेशन तो बहुत कॉमन है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे मनशियात, और इसके अलावा एक सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बड़ी कॉमन है जिसमें मैंने काम भी किया है कि जहनी परेशानी का इजहार जिस्म में होता है कि पेट में दर्द है, मैदे में जलन है, बार बार। तो मैंने उस पर किताब भी लिखी है द वीपिंग गट के किस तरह जहनी परेशानी का इजहार मैदे में होता है। तो ये 4-5 बीमारियां। तो इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया 1% पूरी दुनिया में है वो तो, और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी 1% है। इस पे मैं पूछूंगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर ये इसको किस तरीके से हम इसकी वजह मालूम कर सकते हैं और कैसे हम इसको लोकेट कर सकते हैं कि ये है? जी। तो दरअसल बात ये है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारे मुल्क में हर तीसरे शख्स को नफ्सियाती मसला है। इसमें हम चूँकि हमारे डॉक्टर बड़े बिज़ी होते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए यूनाइटेड टास्क फोर्स ने 2 सवाल निकाले कि डिप्रेशन के लिए 2 सवाल जिस पे 30 सेकंड खर्च होते हैं, हर मरीज़ से ज़रूर पूछे जाएं कि क्या पिछले 2 हफ्ते से आपकी तबीयत उदास, नाउमीद या मायूस रही है? 1-2 हफ्ते। और क्या पिछले 2 हफ्ते से आपकी शौक़, दिलचस्पी और लज़्ज़त में कमी आई है? अगर हाँ है तो ये स्क्रीनिंग है, हो सकता है इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और इसी तरह से एंग्जाइटी के लिए ये है कि क्या पिछले महीने से आपको जो है इस तरह आप घबराहट, बेचैनी रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आप फ़िक्रमंद हैं, अपनी परेशानियों को रोक नहीं सकते। तो थोड़ा बहुत तो हमें उदासी, थोड़ी बहुत फ़िक्र तो हम सबको होती है, लेकिन अगर ये 2 हफ्ते तक मुसलसल तबीयत उदास हो, तब मायूस हो, काम में दिल नहीं लगता हो, सुस्ती हो, नींद ख़राब हो जाए, हर चीज़ में दिलचस्पी कम हो जाए, काम में, कपड़ों में, किताबों में, तो हम कहते हैं ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और इस पे ही मिनिमम 2 वीक्स है उसका। और एंग्जाइटी के लिए मिनिमम 1 मंथ बंदा अगर घबराहट, बेचैन, परेशान हो तो हम कहते हैं ये डिसऑर्डर है। वरना हम सबको थोड़ा नॉर्मल और लेकिन 1 महीने तक जैसे इम्तिहान के दौरान या इंटरव्यू के दौरान सबको घबराहट होती है, लेकिन वो वक्ती होती है, और वो घबराहट यूज़फुल है क्योंकि वो आपको ड्राइविंग फोर्स से आगे ले जाती है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाए, शिद्दत में ज़्यादा हो जाए, दौरानिए में ज़्यादा हो जाए और आपकी कारकर्दगी ख़राब करे,
یعنی آپ اتنے اینکشس ہوں کہ نام بھی بھول جائیں، راستہ بھول جائیں، پھر کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر کے زمرے میں آتی ہے۔ بچوں میں بھی ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں تو اسکول گوئنگ بچے، کالج یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں، تو ان میں بھی یہ امراض بڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں بہت ہی زیادہ اس کی بھی یہ ہے کہ بڑے اس لیے بھی رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتاؤں کہ ان میں جو ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ انگزائٹی، ڈپریشن جو ہے وہ ارلی ایج کی، پروڈکٹیو ایج کی بیماریاں ہیں، اور اس میں شاید ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کو جس انداز سے ہمیں تربیت دینا چاہیے ویسے نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جائیں تو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، شرم نہیں آتی، بڑے کے سامنے بات کر رہا ہے۔ ارے بڑے کے سامنے بات نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ وہ اس کے معصوم سوال اگر آپ انٹرٹین نہیں کریں گے تو اس میں کھوج لگانے کی صلاحیت نہیں ہوگی، وہ آگے چل کر اچھا ریسرچر نہیں بنے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم، اور پھر یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے، مثال کے طور پر تھوڑا ہوا تو بجائے یہ کہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے، اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیا جائے، تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے ساتھ کسی نے غلط کام کیا یا یہ زیادتی کی، وہ آتا ہے تو سب سے پہلے تم نے کیا ہوگا، بجائے یہ کہ اس کی بات سنی جائے، شیطانی تم نے کی، تمہاری ہوگی، تمہاری غلطی ہوگی۔ فیل ہو گیا تو بجائے یہ کہ اس کو اور اپنے قریب لائیں تو اس کو اور دباتے ہیں، اور اسی طرح نشہ کیا ہوا ہو تو پھر بجائے یہ کہ اپنی طرف کھینچیں اس کو، نفرت شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور خاص طور پر ابھی اس لیے ہیں کہ ماں باپ اور بچوں کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ بچے پہلے بیٹھک ہوتی تھی، ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، اب یہ موبائل اور دوسری چیزوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے۔ جسمانی طور پر تو بیٹھتے ہیں لیکن سائیکولوجیکلی، ذہنی طور پر ہم ڈیٹیچ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انگزائٹی، ڈپریشن وہ بڑھ گیا ہے۔ اور پھر میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں موبائل کے حوالے سے، کہ موبائل میں اگر ایک بچے کو بہترین ایوارڈ 50 بھیجے جائیں کہ یہ ایسی فضول ایوارڈ ہیں کیا ہے، لیکن اگر ایک غلط میسج چلا گیا کہ تمہارا منہ یوں ہے، یا تم نے یہ کہا، یا فلاں یہ کہا، یا تمہارے نمبر کم آئے، دماغ میں نگیٹو چیز دماغ میں بیٹھتی ہے، پازیٹیو اس میں بیٹھتی کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، منشیات، فلاں، یہ بہت ساری چیزیں آ گئیں، بہرا روی، جنسی بہرا روی۔ اچھا، دوسری یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے اور ماں باپ سے بھی، کہ ٹھیک ہے ریلیشن شپ بنتے ہیں، ریلیشن شپ شوڈ بی نرچرنگ رادر دین ڈسٹرکٹیو۔ اگر آپ کسی سے مانوس ہو گئے، کسی سے ہو گئے، تو وہ ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا سہارا بنے، نہ کہ ڈسٹرکٹیو، کہ اس کو نقصان دوں، میری منگنی شروع نہیں ہوئی یا میں اپنے آپ کو خود کو ماروں۔ نہیں بھائی، پھول کہیں بھی ہو وہ پھول ہے، چاہے اس باغ میں ہو کسی باغ میں ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ ٹھیک ہے ریلیشن شپ بنائیں، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی دی کاسٹ آف یور ہیلتھ اینڈ ایمان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑوں میں بھی دیکھا اور بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ دو خیالات پیرالل چل رہا ہوتا ہے، ان کا ایک ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو میں نے زیادہ تر ماضی میں ہی رہتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ماضی کی سیر زیادہ کرتے ہیں۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یا اچھا، اس پہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں دن بھر میں کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے، تو لاشعور میں یا آپ کو خواہش ہوئی کہ یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، تو ہم زون سے بات نہیں، ابھی نہیں ہو سکتا، یا یہ میں چاہتا ہوں، یا یہ تو سارے خواہشات کو، جو ایڈ ہمارا دماغ کا ہے، جس میں فرائڈ میں کام کیا، لیکن فرائڈ نے تو بعد میں کیا، سائنس تو بہت وہ ہے، اسلام میں تو پہلے تھا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اس میں ہمارے ہاں نفس امارہ میں کہتا ہے ہر چیز میری ہو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، صبر، تحمل دباتے ہیں۔ مثلا ہم مہمان بنے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ، وہ کہتے ہیں خیر ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ تو اس طریقے سے وہ دماغ میں لاشعور میں چلی جاتی ہیں۔ اس کا اگر اظہار نہ کیا جائے، دباتے رہیں تو وہ بڑاس کر کے ایک دم نکل آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ واچنگ پاٹس نیور کوک، کہ آپ دیج کی چڑی ہوئی ہے، بار بار کہتے ہیں پکا نہیں پکا، تو بھاپ نکلتا ہے، نہیں پکتا، لیکن جیسے آپ نے چھوڑا، وہاں فون آیا، دروازے پہ کی گھنٹی بجائی، گئے، ابل گیا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بھاپ رہ جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح اس کمرے میں حبس ہو تو ہم کھڑکی دروازہ کھولتے ہیں, تو دماغ کی کھڑکی منہ ہے, منہ سے آپ 6 بار کسی کو لطیفہ سنائیں اثر ختم, آپ 6 بار کسی کو دکھڑا سنائیں ختم. یہ جو ہمارے یہاں رحلت ہو جاتی ہے, ماں باپ کی آتے ہیں دعا کے لیے, 1 بار, دوسری بار, 5ویں 6ٹھی بار پہ آنسو ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, اور 10ویں بار پہ ایموشن ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. زبانی بولتا ہے, شروع میں روتے ہوئے کہتا ہے میری امی کو یہاں گیا, آغا خان گیا, لے گیا فلاں. 8ویں 10ویں بار پہ میری امی ادھر گئی, میری امی ہوں گئی, پھر یوں, اور آخر میں بالکل ہی ایموشن ڈیٹیچ ہوتے ہیں, زبانی حد تک بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات جاری رہے گی. میں سننے والوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر اقبال آفریدی ماہر امراض نفسیات ہمارے ساتھ ہوم کلینک میں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر اقبال آفریدی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے نفسیاتی امراض کے حوالے سے مختلف باتیں کی. ڈاکٹر صاحب یہ اتنی ساری آپ سے باتیں ہوئیں ابھی, اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو واضح بھی کیا. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اور ہم اس سے کو کس طریقے سے کیپچر کر سکتے ہیں؟ بات یہ تو علامتیں تو ہو گئیں یہ ساری, مثلا اس میں چڑچڑاپن بھی آ گیا, بائی پولر ڈس آرڈرز بھی آ گئے, تو ان کو بھی تھوڑا سا واضح کریں. پھر اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر بیماری کا ایک کرائٹیریا ہے علامات کا اور دورانیہ کا. مثال کے طور پر گھبراہٹ, بے چینی, خوف, اندیشے, یہ انگزائٹی ڈس آرڈر والے ہیں, لیکن یہ تھوڑے بہت دنوں ہو جائیں یہ نارمل ہیں, مہینے سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بیماری کے زمرے میں. اسی طرح تھوڑا بہت اداس ہونا نارمل ہے, لیکن مسلسل 2 ہفتے تک اگر طبیعت میں اداسی, مایوسی, سستی, کاہلی, کام میں دل نہیں لگنا, نیند خراب ہونا ہو جائے, اور نگیٹو خیالات آئے کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات, تو ہم کہتے ہیں ڈپریسو ڈس آرڈر ہے. اچھا, مینیا اس کا الٹ ہے کہ اس میں بندہ, اچھا اس مینیا کی کرائٹیریا 1 ہفتہ ہے. یہ بھی ایک لاجک ہے کہ ڈپریشن کا 2 ہفتے کیوں ہیں, اور اس کا لاجک یہ ہے کہ اگر 1 ہفتے تک بندہ تیزی آ جائے, تیزی گاڑی چلائے گا, وہ تباہی مچا دے گا, تو انشورنس کمپنی اس کو الاؤ کرتی ہے کہ داخل کرو, پیمنٹ ہم کریں گے 1 ہفتے بھی. یعنی مینیا میں ہر چیز تیز ہو جاتی ہے. ہاں, اس میں گاڑی بھی تیز چلا رہا ہے, چیکیں کاٹ رہا ہے, خرچے کر رہا ہے, سخاوت کر رہا ہے, پیسے لٹا رہا ہے, اور اس کے علاوہ غلط ڈیسیشن لیتا ہے. اگر کسی ادارے کا سربراہ ہو تو لٹا دیتا ہے سب کچھ, اور اس طرح سے جو ہے اس میں بڑے بڑے خیالات, بڑے منصوبے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اچھا, نیند کی ضرورت نہیں ہوتی, دماغ تھکتا نہیں ہے, جسم تھکتا نہیں ہے, تو مسلسل بولتے چلے جا رہا ہے, بولتا ہے, یہ اس کو ہم مینیا کہتے ہیں. اچھا, ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے کہ کبھی اداسی ہو جائے, کبھی مینیا ہو جائے. بائے کا مطلب ہے 2, پول کا مطلب ہے طرف, 2 رخی مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری, اس کو یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. کہ یہ عام طور پر سمندر کی لہر اوپر نیچے ہوتی ہے, لیکن اتنی اونچی ہو جائے کہ طغیانی آ جائے, اور اتنی نیچے آ جائے کہ پھر ہم کہتے ہیں یہ بیماری ہے بائی پولر. اور وہ اگر روکی نہیں گئی تو بڑی تباہی میں. اسی کا نتیجہ غصہ, چڑچڑاپن, یہ سارا, یہ جتنی چیزیں یہ اسی کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح سے اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا, اس میں کانوں میں غیبی آوازیں آتی ہیں, ایسے لگتا ہے لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, کیمرے فٹ ہیں, مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ میرے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو اس کو ہم وہم کی بیماری, یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس نہیں تھا, جبکہ اب آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, جس کو ہم تشویش یا وسوسوں کی بیماری کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اس میں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو آبسیشن کہ بار بار ایک خیال آ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں ہے, یہ یوں نہیں ہے, عجیب سے خیالات آتے ہیں, اور اس میں بندہ سوچتا ہے کہ یہ فضول خیال نہیں آنا چاہیے, کیوں آ رہا ہے, پھر بھی آ رہا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر قابو غالب آ جاتا ہے. اس کا دوسرا ہوتا ہے کمپلشن کہ بار بار کہ دروازہ بند ہے نہیں, چیک کیا, ہاتھ دھلے نہیں, صاف ہوا نہیں, استری ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی, یہ قلم میں پانی صحیح بھرا, سیاہی بھری نہیں بھری, یہ پینٹنگ ایسی ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں تھی, یہ گھڑی ٹیڑھی لگی, اس کو ہم کمپلشن کہتے ہیں. اچھا, تھوڑا بہت ہم سب کو ہوتا ہے, لیکن وہ اس قدر ہو جائے کہ بندہ اس پہ قابو نہیں پا سکے,
سکے اور وہ مسلسل ہو اور کو ریزسٹ کرنا چاہے کہ نہ آئے، ٹھیک ہے ابھی تو گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا، پتہ نہیں بند کیا نہیں کیا، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں، اور وہ کارکردگی خراب کرے. کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دماغ میں کیمیکل سیروٹونین کا لیول کم ہوتا ہے، تو جیسے ریکارڈ میں سوئی پھنس جاتی ہے دماغ میں، وہ بات بار بار آتی ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا فرسودہ خیال ہے، لیکن میں ابھی دیکھ گاڑی چیک کی دروازہ بند تھا، پھر بھی چیک کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے. یا مثال کے طور پر امبریلا کی سپیلنگ ای سے ہے، اے سے ہے، یورپ میں ہے، اس میں ہے، تو 1 منٹ والا کام 10 منٹ میں کر رہا ہے، ٹائپنگ میں گڑبڑ کر رہا ہے کہ ٹھیک کیا نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیماری ہے. تو یہ اس کی علامات ایسی ہوتی ہیں. سیروٹونین جو آپ نے بھی کیمیکل کا اچھا، یہ ہے ایک تو بایولوجیکل ریزن ہے بیماریوں کی، دوسری سائیکولوجیکل ہے، تیسرا سوشل ریزن ہے. یعنی اگر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرے تو دیر آر 3 ریزن، یا تو گاڑی خراب تھی، یا ڈرائیور ٹھیک نہیں تھا، یا روڈ ٹھیک نہیں تھا. اسی طرح سے ہم بھی کہتے ہیں کہ بایولوجیکلی یعنی یا تو وراثت میں پرابلم تھا، بیچ میں گڑبڑ تھی، موروثی ہے، اس میں خاص طور بائی پولر تو بڑی موروثی ہے، اور ساتھ ساتھ اسکیزوفرینیا بھی. اور پھر یہ ہے کہ انسان دماغ میں کیمیکل ہیں، وہ کیمیکل آپ بند کر دو تو کچھ اور ہو جائے، بڑھا دو تو کچھ اور ہو جائے. مثال کے طور پر ڈوپامین کو بڑھا دو تو انسان تیز ہو جاتا ہے، شک شبے میں مبتلا ہوتا ہے. سیروٹونین کا لیول کم ہو جائے تو سستی، اداسی، وسوسے آتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے ایسیٹائل کولین ہے یا دوسرے سارے کیمیکل ہیں جو لنک کرتے ہیں ہماری سوچ، یادداشت اور ایموشن سے، جذبات سے. ایک تو یہ بایولوجیکل وجہ ہو گئی کہ بایو کیمیکل اور وراثت. دوسرا سائیکولوجیکل کہ بچپن سے اس کو جو تربیت دینی چاہیے، اس کو حوصلہ والی وہ ملی نہیں کہ واہ واہ شابہ. ہمارے ہمیشہ نگیٹو چیز کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ برائیاں جب مرنے کے بعد پھر کہتے ہیں بڑا اچھا تھا. بھائی مرنے کے بعد کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ بھی ہر رکعت میں چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، الحمدللہ رب العالمین. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کولیگز، اپنے بچوں، اپنی بیوی اور سب کی تعریف کیا کریں، گھر والوں اور وہ جینون ہو تاکہ اس میں اور اچھا کرے. اور یہ تو سائیکولوجیکل ریزن ہو گئی کہ کنفلکٹ پیدا ہوئے. تیسرا ہے سوشل ریزن کہ آپ کے ساتھ معاشی ناہمواریاں، زیادتی ہو گئی. مثال کے طور پر آپ کو پاس ہونا چاہیے تھا، فیل کر دیا، نوکری سے نکال دیا گیا، رشتہ توڑ دیا بلا وجہ، یا آپ کو گاڑی سامنے بلا وجہ ٹکرائی، وہ آپ کے اوپر چڑھ رہا ہے اس سے. تو اس قسم کی جو، یا پھر یہ کہ محلے والے آپ نے شادی میں عزت سے بلایا، اس کو ایک چیز پسند نہیں آئی، یہ دیکھو، تو سب مجھے عزت نہیں دی، ہاں اس پہ بھی ہو سب جو ہے. اور جبکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ تو عز و منتشا ہوا تو ذل و منتشا، ہم پھر بھی بھوکے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے عزت نہیں دی. بھئی عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی چیز ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم مادی سوچو چیزوں میں بڑے گمے ہیں کہ نہیں میرے پاس بنگلہ نہیں ہے. بھئی آپ کو اللہ نے 1 کروڑ روپے کی آنکھ دی ہے، نہیں دیتا، بال نہیں دیتا، قد نہیں دیتا، عقل نہیں دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ تو لہٰذا جو ہم پر دی ہوئی چیزیں ہیں اس کی نعمت ہے، شکر آنا نہیں ادا کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں نگیٹو آسپیکٹ آتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، اداسیاں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی ذکر نیند کا بھی آپ سے ابھی ذکر ہوا کہ نیند بھی اڑ جاتی ہے اور خیالات آتے رہتے ہیں. نیند ایک بڑا اہم آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں تک میرا خیال ہے. آپ فرمائیے گا کیا کریں ہم ذہنی فروغ کے لیے؟ کیا کریں؟ بات یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک بیماری ہے آ گئی، اس بیماری کے لیے کرنا کیا ہے، یہ زیادہ اہم بات ہے. اچھا، اس بیماری ہوئے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ذہنی صحت کا فروغ ہو. پہلے کہتے تھے میرا بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے، فیل ہو کے پاس ہو کے 33% نمبر لے لیے تو کیا تیر مارا. ہم کہتے ہیں کہ صحت کی معراج پہ جاؤ، آپٹیمل ہیلتھ پہ جاؤ، تو آپ کو بیماریوں کی روک تھام تو دور کی بات ہے، اس سے تھوڑا اوپر جانا چاہیے. وہ کیسے ہو؟ اس کے لیے انفرادی طور پر ہم کیا کریں اور اجتماعی طور پر کیا کریں. انفرادی طور پر سب سے پہلے ہمیں اپنی ABC، اپنی A سے افیکٹ جس کا مطلب ہے جذبات، B کا بیہیویئر جس کا مطلب ہے کہ رویہ، اور C سے کوگنیشن یعنی فہم کو ٹھیک کریں. اور وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ سب سے پہلے فہم یہ ٹھیک کریں کہ پاکی نصف ایمان ہے، تو ہم اپنے ارد گرد کی پاکی کریں گے تو اس سے بڑی بیماریاں جسمانی اور دوسری ختم ہوں گی. پھر اپنی اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا،
وقت پہ اٹھنا، ورزش، عبادت اور کام کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ ورک از ورشپ، ورک از تھیراپی. گاڑی چلتی ہے تو بیٹری ڈاؤن نہیں ہوتی. اور یہ تو انفرادی طور پر ہو گئی. اور اب فارغ وقت میں کوئی اچھا کام کریں، سوشل ایکٹیویٹی کریں، دوسروں کی مدد کریں. اور اجتماعی طور پر ہمیں چاہیے کہ باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. مثلا سینئر جونیئر کا رویہ ٹھیک ہو، ساس بہو کا ٹھیک ہو، استاد شاگرد ہو، آپس کے پڑوسیوں کا ٹھیک ہو. تو مسئلے مسائل ہی نہیں ہوں گے، جھگڑے ہی نہیں ہوں گے. اور شخص اپنا کام صحیح کرے گا، ڈرائیور اپنی گاڑی صحیح چلائے گا، ایکسیڈنٹ کم ہوں گے. ڈاکٹر اپنا کام کرے گا تو بیماریاں کم ہوں گی. تو یہ ہم کہتے ہیں صحت کا فروغ ہے. اور اس کے لیے نیند والی بات پہ، نیند پہ میں خاص طور پر فوکس کروں گا کہ نیند بغیر گولیوں کے کیسے پرسکون آ جائے. نیند اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. ہم 1/3 زندگی کا گزارتے ہیں اس میں. یعنی اگر ہماری عمر جو ہے تقریباً 27-28 سال نیند میں گزرتے ہیں ہمارے. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے نیند کا ماحول اچھا ہو، مطلب روشنی مناسب ہو، جو نیند کی روشنی نہ ہو اس وقت، اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر مناسب ہو، یکساں ماحول ہو. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم عصر کے وقت ورزش کریں گے تو سورج کی روشنی دماغ کو جائے گی، اور دماغ میں ایک بایولوجیکل کلاک ہے، پائنیل گلینڈ، وہ اپنا کام ایڈجسٹ کر لے گی. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہوں گا. ایک وقفہ لینا ہے، اور وقفے کے بعد ڈاکٹر اقبال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. اور ناظرین، آپ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اقبال آفریدی سے ہوم کلینک میں. ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں، اور مجھے امید ہے کہ تمام ناظرین جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً بہت غور سے سن رہے ہوں گے. روزمرہ کے مسائل ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو احساس کمتری ہے، بعض حد تک بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خیالات ایسے آ جاتے ہیں نوجوانوں کو، وہ احساس کمتری کا نتیجہ یا کچھ اور ہے، آپ بتائیے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی سے چھٹکارا پا لیں. ایسا اس کو آپ کس خانے میں ڈالیں گے؟ میں اپنے کو بس بیکار ہے سب کچھ، یا بعض اوقات وہ ایسی ڈریسنگ شروع کریں گے، اگر بچیاں ہیں تو وہ اتنے میں کب شروع کر دیں گی، یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے. تھوڑا بہت ہمیں یوں کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم محسوس کریں کہ مجھ میں جو اچھائیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے. خامیوں پہ تھوڑے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے. پرفیکٹ ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب دماغ کے کیمیکل کم ہوں یا ماحول کی وجہ سے اس کو ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی ٹنل ویژن ہو جاتی ہے. ایک جگہ دیکھتا ہے، نگیٹو اسپیکٹ کو دیکھتا ہے کہ یہ نہیں ہے میرے پاس یہ موبائل نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کیا ہے کہ کروڑوں کی آنکھیں ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، قد دی ہے، بال دیے ہیں، نہیں دیتا. اچھا، اس پہ بھی میں بتا دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ویرائٹی کیسی ہے کہ آپ کدو کو دیکھیں تو توری کو دیکھیں تو بینگن کو دیکھیں، تو انسان کو بھی بنایا مختلف، کہ افریقہ کے لوگ تھوڑے کالے ہیں تو کہ گورے ہیں. احساس کمتری کی وجہ سے جب ذہن یک طرفہ رخ کر کے نگیٹو آسپیکٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں اس پہ جب خامیوں پہ نظر رکھے گا تو بہت ساری چیزیں اس کو عجیب لگیں گی، اور اس حد تک ہوگی کہ اس کو زندگی سے بیزاری کے خیالات بھی آتے ہیں. ایسے پیشنٹس جس میں دماغ کے کیمیکل کم ہوں، ہم پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے؟ اور اگر وہ ہاں کہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے بھی لگتا ہے کہ زندگی بیکار ہے یا بہتر ہے مر جاؤں یا نہ رہوں، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ تو لہٰذا ایسی چیزوں میں ہم ایک تو اس کی فہم ٹھیک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ نظر رکھو. اور پھر اس کے بعد میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو کمی ہے اس کے لیے جدوجہد کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں کچھ ہے نہیں، تو وہ اگر وقت پہ سوئے، وقت پہ اٹھے، ورزش کرے، عبادت کرے، سنسیریٹی سے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ تو دینے میں انجوائے کرتا ہے، تو اس میں وہ کمیاں ہم نے تو دیکھے ہیں کہ کس طرح سے ایک زمین پہ بیٹھنے والوں کو اوپر لے آسمان گیا۔ پہ پہنچا دیا۔ بے شک تو لہٰذا پروردگار عالم کی ذات رحمان و رحیم ہے۔ تو اس سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ آپٹیمسٹک سوچ ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے دماغ میں اچھے کیمیکل آتے ہیں۔ اگر آپ بار بار کہتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھ پیر صحیح دیے ہیں، عقل دی ہے، دان دیے ہیں، قد دیا ہے، تو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر صحت ہے، پھر عزت ہے، پھر یہ ڈگریاں، عہدے، یہ نمبر۔ تو انہوں نے سنگاپور میں کیا کیا، پورا سسٹم ایجوکیشن چینج کر دیا کہ دا اسٹوڈنٹ شوڈ نو، بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ریمین ہیپی، خوش کیسے رہیں، بجائے ہائی مارکس بیکار ہیں کیا کہ زیادہ نمبر۔ اگر آپ کو جو ہے مثال کے طور پر ایک انگوٹھی دی جائے جو ڈائمنڈ کی ہو لیکن چپتی ہوئی ہو اور صحت نہ ہو تو کیا فائدہ اس کا؟ تو لہٰذا ہمیں جو اللہ نے دیا اس پہ نظر رکھیں، جس کی وجہ سے احساس کمتری ہم نکل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، تمباکو نوشی، اور آپ چونکہ اس قسم کے بہت سے فنکشنز اور ڈاکٹر صاحب بہت سے ایسے سیمینارز ارینج کرتے رہتے ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل لیول کے لوگ بھی آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز تشریف لاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ میں اس حوالے سے منشیات، کیا تمباکو نوشی اس میں آتی ہے اور کیوں یہ اتنی بڑھ رہی ہے؟ اس کی سبب تو یہ جو آپ نے ابھی بتایا، یہ جو ڈپریشن اور یہ وہ، اس سے نجات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ آج ہی ہم نے ایک بڑا پروگرام کیا کہ یہ گلوبل پرابلم ہے منشیات کا، اور جہاں تک منشیات کا تعلق ہے اس میں سگریٹ اور کوئی بھی تمباکو، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، پان کی شکل میں ہو، ناس کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں ہو، وہ اس WHO کے وہ عالمی ادارہ صحت کی کوڈ F17 کے تحت یہ منشیات میں آتی ہے، اور اس سے رویے خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر دو چیزیں، اگر ہم نے یہ 2-3 چیزیں دنیا سے نکال دیں، جس میں سب سے پہلے تمباکو کو دنیا سے اگر ایریڈیکیٹ کیا گیا، اور کولڈ ڈرنک، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چینی کا کم استعمال ہو، تو بہت ساری بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ بڑی اہم بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے، چینی کا کم استعمال۔ ہاں وہ اچھا، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی میٹھا کم۔ ہاں، پہلے لوگ محنت مشقت کرتے تھے، باتھ روم دور دور تھے، ہینڈل والی گاڑیاں تھیں، لفٹ نہیں تھے، پاور اسٹیئرنگ نہیں تھے، تو اور اس طرح ٹی وی کے لیے اٹھ کے جانا پڑتا تھا، فون کے لیے اٹھ کے جانا پڑتا تھا۔ اب سب چیزیں ہو گئی ہیں گھر میں، جس کی وجہ سے کئی کیلوریز ہماری جو وہ ہیں انرجی ہے وہ بچ جاتی ہے۔ اس کو اگر استعمال نہیں کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں تو بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا تدارک اس کا یہ ہے۔ آگئی نام کی خاتون انڈیا سے ہم بلاتے تھے، وہ کہتی تھی کہ اس کی تمباکو استعمال کو کم فزیشین کیسے رول ادا کر سکتا ہے کہ جیسے ہی مریض ویک ہو یا اوئی کرے یا کمزور ہو تو اسے پوچھے کہ آپ تمباکو تو استعمال نہیں کرتے ہیں، بس اتنا کافی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ اسی سے ہو رہا ہوں۔ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ سگریٹ کی جتنے نقصانات لکھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، تو یہ ایک مصیبت نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی فیملی یا دوستوں کے لیے۔ میں نے تو اپنے کئی دوستوں سے چھڑوائی سگریٹ، اور اس کے لیے کئی طریقے علاج ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ ہم سائیکولوجیکل اس کو کوگنیشن کو ٹھیک کرتے ہیں کہ اپنے لیے نہ صحیح، اس کے لیے صحیح آپ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی کیا کہتے ہیں زوجہ کے لیے آپ یہ کریں تو چھوڑ دیں، کیونکہ پیسو اسموکنگ بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو اور دوسرا پھر طریقہ ہے کہ ہم اینٹی ڈپریشنٹ دے دیتے ہیں، جس سے جو ہے وہ نیوکلک کمبن جو دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم ہے اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اہم پہلو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ انگزائٹی، گھبراہٹ، بے چینی کو کم کرو، اس میں زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا الٹ ہے، کیونکہ دماغ پہلے تیز کرتی ہے پھر سلو کر دیتی ہے، اور وہ بجائے گھبراہٹ کم ہونے کے بڑھ سکتی ہے، نیند پہ بھی اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ شراب اور دوسرے منشیات کا استعمال کرتے ہیں کہ میں پریشان کم ہوں، حالانکہ وہ پریشانیاں اور بڑھاتا ہے، مسائل کچھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ اگر ایک گاڑی کا انجن شور کر رہا ہے، میں شیشہ چڑھا دوں، شور تو نہیں آئے گا لیکن مصیبت بڑھے گی۔ تو یہ منشیات استعمال کر کے ہم اس سے تو وقتی طور پر کنارے کش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ اور گمبھیر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ منشیات کے خلاف اجتماعی طور پر آواز اٹھائیں،
किसी का भी बच्चा कहीं भी गलत जगह बैठा हो, उसे नशा कर रहा हो, तो उसको अपना रोकें, उसे रोकें। नींद की बात, आखिरी बात डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी, वो नींद के लिए मैं बताना चाह रहा था कि जो है नींद का नहीं आ रही, आपने कहा वक्त सोए, नहीं आ रही नींद वक्त। उसके लिए तरीका ये है कि एक तो अगर शाम को वर्जिश की जाए, शाम की वर्जिश सूरज की रोशनी में नींद को फ़रोग़ देती है। रात का खाना जल्दी खाने से नींद की फ़रोग़ होती है, लेट खाने से ख़राब हो जाती है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। नंबर 3, अगर रोशनी तेज़ हो या वो ना हो, टेम्परेचर ठीक ना हो या परेशान हो, और सबसे अहम बात है कि चाहे रात नींद आए या ना आए, सुबह वक्त पे उठना है कि अगला कोटा ख़राब ना हो जाए। लोग रींग के उठते हैं तो अगली रात का कोटा ख़राब हो जाता है। और चाय, मगरिब के बाद चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, वो नींद दिमाग को तेज़ करती है, जिससे नींद भागती है। और इसके साथ साथ ये भी है कि हम गोलियों का इस्तेमाल ख़ुद न करें, क्योंकि गोलियों का इस्तेमाल जो ख्वाब आवर हैं, सेल्फ मेडिकेशन, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं, ओवर द काउंटर नहीं है। इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। और 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा खाने से याददाश्त ख़राब हो जाती है, रिफ्लेक्स ख़राब हो जाते हैं, और लड़खड़ाहट होती है, एक्सीडेंट के ख़तरे होते हैं। ये बहुत ही बड़ी अहमियत, सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ नहीं। और जो मतलब मेडिकल स्टोर वाले के पास जाके भी नहीं पूछना कि भाई मैं कौन सी दवा खाऊं, जी, उसके पास भी नहीं पूछना जाके। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ डॉक्टर इकबाल आफरीदी, माहिर अमराज़ नफ्सियात, आज हमारे साथ होम क्लिनिक में मौजूद थे। मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम सुनने वालों की जानिब से डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिप्तान जाफरी आपसे इजाज़त चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।